अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फैसलाबाद डिवीज़न में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड हुकूमत का एक इनकलाबी प्रोग्राम है। आइए चलते हैं फैसलाबाद, जहां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और कामयाबी और इज्जत देने वाले खुदा तेरे से मदद मांगते हैं। मैं जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, आपको, आपकी सारी टीम, डॉक्टर यास्मीन, आपकी सारी हेल्थ की जो टीम है, उस सबको खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये जो हमारा सफ़र है रियासत मदीना के असूलों के ऊपर पाकिस्तान को उठाने का, एक बहुत बड़ा कदम उस रास्ते की तरफ लिया गया। मैं आपको इसलिए भी मुबारक देता हूं कि ये आसान नहीं है किसी सूबे के लिए कि 400 अरब रुपया वो एक प्रोजेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ लगाए। चौहत्तर साल की हमारी तारीख में कितने लोग आए, कितने वजीर आलम, प्रेसिडेंट्स कितने आए। कभी किसी ने सोचा कि गरीब घराने में एक बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर, हार्ट, ये दो सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं, दो बीमारियों से मरते हैं, हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज और कैंसर से, और दोनों महंगी बीमारियां हैं। तो ये तो हमने आहिस्ता आहिस्ता जिस तरफ हमारा मुल्क गया है, ये तो अगर आपके पास पैसे हैं तो अपना इलाज करवा सकते हैं, गरीब आदमी के लिए तो उसकी पहुंच से बाहर है। कभी किसी ने उसकी मदद कर दी, किसी रिश्तेदार पैसे वाले ने पैसे दे दिए, किसी को तरस आ गया, किसी ने पैसे दे दिया, लेकिन रियासत ने तो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली इधर। और हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान किसी वजह से बना था। जितने मुसलमान पाकिस्तान में आने थे, हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई तो उतने ही तो हिंदुस्तान में रह जाने थे। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी थी, ये पता होते हुए कि उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। जो आज उन लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जो मुसलमान आज हिंदुस्तान में हैं, उन्होंने एक ख्वाब के लिए वोट दी थी कि जो इल्लामा इकबाल ने एक इतने बड़े ज़हन में लोगों को ख्वाब बताई थी कि पाकिस्तान, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और जो नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका मतलब क्या था कि हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों के ऊपर चल के वो जो उन्होंने रियासत बनाई थी मदीना में, वो हमने एक पाकिस्तान में मिसाल बनानी थी। ये था पाकिस्तान का ख्वाब, जो कि फाउंडिंग फादर्स ने कहा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि इस्लामी फलाई रियासत बनना था। और आज तक किसी हुक्मरान ने इस तरफ कदम नहीं उठाया, बल्कि अमीर और गरीब में फासले बढ़ते गए। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ, मेरी सारी बहनें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुई थी लाहौर में, लेकिन आजकल के जो हमारी तरह साहिब हैसियत थे, वो तो अपने बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, अगर
انہوں نے جانا ہو وہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں. جو گورنمنٹ ہاسپٹل انگریز چھوڑ کے گیا تھا آہستہ 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 ان کی تو سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی اور صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز امیروں کے لیے بننا شروع ہو گئے. اور پھر جو سپر رچ تھے, یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے, ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا. جن لوگوں نے اپنی عوام کی صحت اور علاج کی ذمہ داری اٹھانی تھی, وہ سارے پچھلے 30 سال سے دیکھیں, جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے, جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں, کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے, کھانسی ہے تو دبئی جا رہا ہے. ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں. 30 سال سے, اس سے پہلے 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے. زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا. ہمیں یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا. اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا. تو یہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے, ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں. اس کا تو بڑے عظیم خواب تھا, اور آج تک کبھی انہوں نے سوچا کہ عام آدمی کے لیے ہم نے ہماری ذمہ داری ہے عام آدمی. خواتین و حضرات, یہ جو آج پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر اور نرسز ٹو پاپولیشن ریشو, یعنی کتنی عوام کے لیے کتنے ڈاکٹر اور نرس چاہیے, پاکستان کی دنیا میں تقریباً سب سے بری ریشو ہے. یعنی ہمارے ملک میں سب سے کم ڈاکٹر اور نرسز آبادی کے لحاظ پہ ہیں. ہمارے سب سے کم ہاسپٹل ہیں. جو ہاسپٹل ہیں بھی, آپ کبھی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں, یا آپ فیصل آباد بیٹھے ہیں, تھوڑے شہر سے باہر نکل جائیں, وہاں جا کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کا حال دیکھیں. وہاں نہ کئی زیادہ تر نہ ڈاکٹر ملتے ہیں نہ نرس ملتی ہیں. وہ لوگ ادھر سے بھاگے آتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ, کیونکہ وہ ہاسپٹل میں لوگ عملہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا, یہ آہستہ آہستہ ایک ملک میں حکمران طبقے نے آہستہ آہستہ عوام کے لیے ایک پاکستان بنا دیا اور اپنے لیے دوسرا. تو میں آج پھر سے عثمان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت بڑا قدم اٹھایا آپ نے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اب آگے ہوگا کیا. مجھے وہ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے, 13.5 سال ہو گئے, اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی, بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ, ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں, جا کے دیکھیں تو صحیح بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے, پوچھیں لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے, کبھی کسی کو پولیٹیشین کو خریدتا ہے, کبھی کسی کو خریدتا ہے. دیکھیں, میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں, میں صرف پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو 2 چور
یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی. میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ دو خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے، یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے، اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے تو مغرب دیکھا ہے، میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں. مجھے تو پتا ہے کہ یہاں ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے، نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی تھی؟ اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا، مجھے سب کچھ میرے پاس تھا. نہ مجھے کوئی شہرت نہ پیسہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا. اور سنیں ذرا، تو دو وجہ سے آیا تھا. ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں تھا، اور ہمارا مقصد ہی اس ملک کو، ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے. تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا، وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست. تو ان دو وجہ سے آیا تھا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا بھی میں نے دنیا اور ساری دنیا موقع ملا مجھے دیکھنے کا، یاد رکھیں ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلے قانون کی بالادستی، رول آف لا. اور اس کا مطلب پھر سے میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. کیوں؟ جب بڑا چور چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی. اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف. تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے، کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو، برائی کو دباتے ہو. یہ دو چیزوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن تھی، اور اس کے بعد فلاحی ریاست تھی. اس پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست. اور آج آپ نے اگر دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. جو انسانی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا، اللہ نے اس کو اٹھا دینا ہے. یہ ضروری، اگر یہ نہ ہوتا تو آج مسلمان، ہم آج خوشحال ہوتے، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے حالات برے ہوتے. لیکن وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج خوشحال ہیں. اور مسلمانوں کا حال ساری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہے آج. کیونکہ جو قومیں خوشحال ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، اور میں آپ کو دو چیزیں میں بتا دوں گا، ان کی بنیاد دونوں اصولوں پہ ہے، قانون کی بالادستی بھی اور فلاحی ریاست بھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. برطانیہ کے اندر، برطانیہ سے پہلے میں آپ کو آسٹریلیا کا بتاؤں. آسٹریلیا کا نمبر 1 ٹینس پلیئر، دنیا کا نمبر 1 آسٹریلیا گیا. انہوں نے کہا جی نہیں، جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق اس نے وہ حفاظتی ٹیکہ نہیں لگایا. بڑا مسئلہ بن گیا کہ دنیا کا نمبر 1 پلیئر ہے. ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں، قانون کے نیچے سب ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، اس کو نہیں کھیلنے دیا. برطانیہ کا شہزادہ، کسی امریکہ میں کوئی 30 سال پہلے کوئی خاتون کو یاد آیا کہ اس نے کوئی اسے زیادتی کی ہے، عدالت میں چلی گئی امریکہ میں. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جو برطانیہ کا شہزادہ ہے، عدالت کا نہیں، قانون کے نیچے سب ایک ہی برابر ہے. وہ اب ثابت کرے آ کے عدالت میں کہ اس نے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے یا نہیں. لیکن سب سے بڑی بات سن لیں، برطانیہ کا پرائم منسٹر بورس جانسن، 1 مہینہ تقریباً ہو گیا، پارلیمنٹ ہی نہیں آگے چل رہی. وہ جب جاتا ہے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی
جب قانون آپ نے سب کے لیے بنایا تھا کہ لوگ جمع نہیں ہوں گے، آپ نے کیوں پچھلی باری جب وہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، آپ نے کیوں آپ کی ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر آپ نے کیوں لوگ جمع ہو گئے اور آپ نے پارٹی کر لی؟ پاکستان میں خبر ہی نہ بنے، یہاں اخباروں میں نہیں آنا تھا۔ 3 ہفتے سے سارا ملک رکا ہوا ہے اور وہ بیچارہ جواب دیتا پھر رہا ہے۔ یہاں کیا دیکھیں، پنجاب کا جو چیف منسٹر، اس کی چیف منسٹر کے دوران بیٹے کی شوگر مل مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تقریباً 4 ارب روپیہ، 400 کروڑ روپیہ آ جاتا ہے، اور دوسرے پتہ نہیں کیا وہ مدثر یا اور کوئی، وہ ان کے اکاؤنٹوں کے اندر، ہاں مسرور انور اس کے اکاؤنٹوں میں کروڑوں روپے آ جاتا ہے۔ بھئی سب کو پتا ہے کہ اگر وہ بچارے 10,000 روپے ان کی تنخواہ تھی اور یہ پیسہ تو یہ ظاہر ہے چوری کا پیسہ نہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں لے آتا۔ ابھی وہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے پارلیمنٹ میں، برطانیہ میں ہوتا پارلیمنٹ کیا اس کو شکل کہیں نہیں دکھا سکتا تھا، کیونکہ ان کی اخلاقیات اوپر ہے، امر بالمعروف ادھر چل رہا ہے، جو اللہ کی آیت ہے قرآن کی اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں، بدی کو دباؤ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہاں جب جاتے پارلیمنٹ میں 1.5 گھنٹے کی تقریر، جو جاب اپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں کہ جی میں پھر سے مجھے موقع مل جائے، اور جواب دیتا نہیں ہے، بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے، ادھر دوسرے آصف زرداری کو دیکھ لے، ادھر جی پاپڑ والا چینی والا ان کے اکاؤنٹ پیسے آ رہے ہیں کروڑوں روپیہ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے جس ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو انصاف کا نظام ان کو سزا ہی نہ دے، صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے، اس ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے۔ اور وہ حدیث پہ ہمارے نبی نے واضح کر دیا ہے، چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالو، بڑے چوروں کو پکڑو نہ، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑے چوروں کی چوری تو ملک کو تباہ کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے چور کتنی چوری کر لیں گے؟ بڑے چور جو ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر، ایک مجرم کہتا جی بڑی دل کی بیماری ہے، ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بیماری کے ساتھ، اپنی فیکٹریاں دیکھ رہے ہیں جا کے وہاں، اور اس کو یہاں سوچیں یہاں کہ ہمارے کوئی وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو پھر سے موقع دو ملک لوٹنے کا، لائف ٹائم بین اس کا ختم کرو۔ میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جب ایک ملک کو آپ کو تباہ کرنا ہو، بم مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھے برے کی تمیز ختم کریں ملک تباہ ہو جاتا ہے، کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیں ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ جب چوری میں کوئی برائی نہیں ہے تو محنت کون کرے گا؟ میں کیوں پڑھوں اور محنت کروں اور 12 گھنٹے کام کروں جبکہ قبضہ کرو اور گورنمنٹ پلاٹ پہ اربوں روپیہ بنا لو؟ میں محنت کیوں کون کرے؟ اگر معاشرے کو تباہ کرنا ہے، ان چوروں کو آپ ایسے کریں کہ ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے، اسی کے اوپر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا، آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ ڈر لگا ہوا سب کو عمران خان کا۔ میں ان ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ایک آخر پیغام دینا چاہتا ہوں، تم نے جو بھی کرنا ہے، میں 3-3.5 سال سے سن رہا ہوں، آج گیا تو کل گیا اور پرسوں گیا، خواہشیں ان کی لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہے، دیر لگ رہی ہے، ایڈجرنمنٹ لے رہے ہیں، جج لمبی ڈیٹس دے رہا ہے، کیس نہیں سنتا، لیکن سننا تو ہے، اور جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانا ہے۔ تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو کہ جلدی اس کو فارغ کرو، نہیں تو ہم سارے اکٹھے چلے جائیں گے جیل میں۔ اس لیے آپ پیٹ پھاڑ کے
بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے کے اب پیٹ اکٹھے مل رہے ہیں، پیٹ مل رہے ہیں اب اکٹھے. انشاءاللہ میں اپنی قوم ساروں کو کہتا ہوں کہ یہ ہے اصل میں پاکستان کی جنگ. رول آف لا، قانون کی بالادستی، اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ایک معاشرہ جس میں خوشحالی آتی ہے. جو کرپشن ہوتی ہے یہ سمٹمز ہے. جب رول آف لا نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے. کبھی سنا ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر قبضہ گروپ؟ کبھی یورپ میں قبضہ گروپ کا نام سنا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ قانون ہے وہاں. اور وہ ہے ہم نے جنگ. یہ سارے جتنے قبضہ گروپ ہیں ان کو انشاءاللہ اس ملک کے نظام میں ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. اور انشاءاللہ جس دن یہ ہو گیا آپ خود ہی دیکھتے رہیں، تبدیلی تو شروع ہو گئی ہے. لیکن جو ملک اصل میں اوپر جائے گا جب اس ملک میں قانون عام آدمی کے لیے، جس طرح آج ایک عام آدمی کے لیے صحت کارڈ آ گیا اس کے ہاتھ میں کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے کبھی بھی وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروائے. مجھے ڈاکٹرز ہاسپٹل سے ٹیلی فون آیا ڈاکٹر جاوید اصغر کا کوئی 2 ہفتے پہلے کہ ہم نے پہلا صحت کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے. ایک غریب آدمی جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو کبھی فکر نہ ہو، عام آدمی کو، کہ جب بھی کوئی طاقتور، کوئی قبضہ گروپ، کوئی ظالم کسی بھی کمزور آدمی کے اوپر اس کی جرت نہ ہو کہ اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم کر سکے، اس کا حق مار سکے. ہماری عورتیں جو ہیں جن کو حق نہیں دیا جاتا جائیداد میں، ان کا شریعت میں حق ہے کہ جائیداد میں ان کو حق ملنا چاہیے، لیکن ان کو حق نہیں دیا جاتا. انشاءاللہ یہ ہماری گورنمنٹ پہلی ہوگی کہ جو حق دلوا کے رہے گی اپنی عورتوں کو کہ ان کو بھی جائیداد میں ان کو پورا حق ملے. ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں تو ہماری عورتوں تقریباً 1500 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں ان کے ذریعے حق دلوایا تھا اپنی خواتین کو. ابھی میں جاتا ہوں دیہات میں، وہ بیچاری عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا. تو انشاءاللہ ہماری حکومت اپنی عورتوں کو ان کو بھی حق دلوائے گی. اور جو اب ہم جو ایجوکیشن سسٹم ہم نے جو اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک کریکولم ہوگا سب کے لیے 5ویں کلاس تک اور پھر آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے. یہ بھی کتنی بڑی ناانصافی تھی کہ عمران خان کے بچے، پیسے والے بچے انگلش میڈیم میں، باقی لوگوں کے یا اردو میڈیم میں اور یا دینی مدرسے، جن کو موقع ہی نہیں دیتا معاشرہ اوپر آنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارا 5 کلاس تک بڑی مشکلوں سے ہم نے ڈیولپ کیا ہے. اب انشاءاللہ ہم اوپر لے کے جائیں گے اور اس ملک کے اندر ایک کریکولم اور ایک قوم بنائیں گے. میں آخر میں عثمان بزدار آپ کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ اب پنجاب میں ہو رہی ہے، میں اب یہ چاہتا ہوں کہ بجائے ایسے ہی ٹی وی ٹاک شوز پہ کہ جی وہ تباہ ہو گیا پنجاب، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نیوٹرل امپائر بٹھائیں اور بتائیں کہ پچھلے 5 سال وہ جو ڈرامہ باز تھا اس نے کیا کیا پنجاب کے لیے، اور ابھی 3.5 سال میں اب ہماری حکومت نے پنجاب کے لیے کیا کیا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو سارا اپنی ٹی وی کے اوپر اور اشتہاروں میں کام کیا ہے. یہ اصل کام ہو رہا ہے. پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے مشکل حالات کے اندر پنجاب کے اندر صحیح کام ہو رہا ہے. اور جو بھی ہماری اسکیمیں تھیں اب وہ زمین پہ آنے والی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر روز آپ نئی بڑے پروجیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے. اور جو ماشاءاللہ ہمارا جو چائنا کی ٹرپ ہوئی ہے، اب جو سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے وہ بھی اب شروع ہو جائے گا. اور اس میں صحیح معنی میں اب آپ کو انڈسٹریلائزیشن اور فیصلہ آباد خاص طور پہ کہ نئی انڈسٹری آئے گی. جوائنٹ وینچرز ہم لے کے آ رہے ہیں. جو ہماری اسپیشل اکنامک زونز ہیں ادھر ہم نے انوائٹ کیا انویسٹرز کو. تو انشاءاللہ مجھے پورا امید ہے کہ یہ جو پاکستان اب جس راستے پہ نکل گیا ہے یہ وہ اب پاکستان بنے گا جس کی میں ہمیشہ خواب دیکھتا تھا. شکریہ. فیصل آباد ڈویژن میں اجرا کے بعد پنجاب کی تقریباً 73% آبادی اس سہولت سے مستفید ہو سکے گی. وزیر اعظم گوجرانوالا ڈویژن سے منتخب ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری FCCI کے ممبران سے ملاقاتیں بھی کریں گے.
فائزہ کمل 39 نیوز لاہور.